अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा एक अहम दिन था, क्योंकि आज एहतजाज भी होना था लेकिन वो एहतजाज नहीं हो सका। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके साथ ही साथ सुहेल आफरीदी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि शुरू होने लगा है। तो 2 इंटरव्यूज़ उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं, एक हामिद मीर साहब और एक वसीम बदामी साहब। तो इनके इंटरव्यूज़ को इंशाल्लाह अगले वीलॉग के अंदर हम उसको प्रॉपर्ली असेस भी करेंगे, जब तक वो ऑन एयर जो है वो हो चुके होंगे। लेकिन उससे पहले जो आज सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो सामने आई वो आई जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने तमाम अरकान असम्बली को मदऊ किया हुआ था कि जनाब एहतजाज करेंगे हम, और उसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे। अब हुआ ये कि ख़बर ये आई कि जनाब जुनैद अकबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं, उन्होंने इसके ऊपर वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतहाई गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा ये क्या तरीका है कि आप रात के 12 बजे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो मैसेज भेज रहे हैं कि आप सुबह जो है वहाँ पे आ जाएं, एहतजाज के लिए आ जाएं। अगर आपको ये फ़ैसला हुआ था तो आपको पहले बताना चाहिए था ताकि वो वहाँ पे आ सकते। वहाँ पे बंदा ना बंदे की ज़ात, मैं मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ तो हार्डली वहाँ पे कोई अटेंडेंस वहाँ पे थी। अब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, लेकिन वहाँ पे आपको बंदे ही हार्डली कोई नज़र आ रहे थे। उंगलियों के ऊपर जो है वो गिने जा सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो आप सियासत करना आप सीख लें। जुनैद अकबर साहब ने जो है वो उन्होंने कहा कि अब तो आप सियासत करना सीख लें। अब इस पर चंद जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि ये एक्चुअली फ़ैसला 10:30 पौने 11 बजे तक हो चुका था कि जनाब इस मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जुनैद अकबर साहब ने जो है एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके अंदर रात को तकरीबन 1 बजे के बाद जो है वो मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है तो उन्होंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया कि जनाब ये देखें, ये सूरत हाल है, लोगों को इतनी रात को जो है वो लेट मैसेजेस आ रहे हैं। मैं लेकिन वैसे मैं बिलीव करता हूँ कि उसमें जो लोग तो इस्लामाबाद से बाहर थे, यानी वो अगर गांव देहात अपने शहरों की तरफ से, सारी बात है उनके लिए ट्रैवल करके आना एकदम जो है वो रात के 1 बजे आप कह दें जनाब सुबह 12 बजे वहाँ पे पहुँच जाएँ, तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है। या ज़ाहिर बात है अगर कराची का कोई MNA या MP है वो ऑल द वे उठ के कराची से आएगा, उसके लिए डिफ़िकल्ट है। इवन लाहौर वालों के लिए भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपने अगर ये पहले फ़ैसला कर लिया था तो आपको ये पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था। जुनैद अकबर साहब ने इसकी जिम्मेदारी जो है सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर डाली। उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है कि रात 12 बजे जब पार्लियामेंटेरियन सो चुके हैं, हुक्म जारी कर दिया जाए कि सुबह सब हाईकोर्ट पहुंचे। पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह नहीं बुलाया जा सकता। पार्लियामेंटेरियंस का कोई कसूर नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि पार्टी कैसे चलानी है। खुदा के वास्ते अब तो सियासत सीख लें। सेनेटर मिशाल यूसुफजई भी वहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने कहा रात के 12 बजे बताया गया था कि कल इमरान खान साहब का केस है, कम से कम 24 घंटे पहले जो है पार्लियामेंटेरियंस को बताना चाहिए। अब मैं एक्चुअली सारी सिचुएशन को देख के ना मुझे एक हैरत भी हो रही थी, हंसी भी आ रही थी कि ये क्या तरीका है पार्टी चलाने का। मतलब इतने सालों के बाद अगर आप उठा के देखें, इतने सालों के बाद ये सिचुएशन है कि आपको एक एहतजाज की कॉल तक नहीं देनी आती। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कोई जलसा, रैली, एहतजाज, धरना, इसके लिए एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया जनाब कल आ जाना, ऐसा नहीं होता। आपने उसका फॉलोअप करना होता है। उसके बाद आप लोगों को कहते हैं कि जनाब आपने 100 बंदा लेकर आना है, 50 लेकर आना है या 10 लेकर आना है, वॉट एवर इज़ द नंबर, और उसके बाद जाहिर बात आप ये करें। बट व्हेन यू आर फेल टू डू दैट, जब आप इस तरह नहीं कर सकेंगे, अब जिस तरह मैं अब आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ना कि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ये हुआ है, तो अब आप सिर्फ यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कल को जो अगर आप बड़ा एहतजाज प्लान कर रहे हैं, 27 सितंबर का जो आप एक एहतजाज प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर लोगों के अंदर क्या मोटिवेशन आएगी या वो क्यों आएंगे। सो वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ये सूरत हाल जो है उनको फेस करनी पड़ी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा बानी PTI को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया और नाहक जेल में है। बुशरा बीबी और बानी PTI दोनों की सेहत ख़राब है। बानी PTI को जब अगवा किया गया वो बिल्कुल फिट थे। अडयाला जेल में बानी PTI की सेहत के जिम्मेदार पूरा निज़ाम है। हुकूमत, जजेस, जेल इंतजामिया सब के सब जो है वो मिले हुए हैं। पाकिस्तान का नौजवान नफरत और गुस्से की हालत में है। जब ये नौजवान बाहर निकला तो मैं भी नहीं संभाल सकूंगा। बानी PTI का बेहतरीन इलाज होना चाहिए, हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। बानी PTI की फैमिली गारंटी दे रही है कि हम सियासी बात नहीं करेंगे। हमारी गारंटी मानकर मुलाकात करवाएं, वो सियासी बात नहीं करेंगी। अगर अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि आज जब आप ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है आप उनसे उनकी मुलाकात करवाएं, आप सियासी बात नहीं करेंगे, तो 2 चीज़ें। एक, पहली बात हुई है कि आपको इस गलती का एहसास हो रहा है कि ये गलत हुआ,
کہ پہلے جب ماضی کے اندر یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد باہر آ کے جو ہے ایک سیاسی گفتگو اس کے اوپر ہوتی تھی، سو دیٹ اسٹیپ واز رانگ. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آفر جو اب آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، یہ آفر تو پہلے بھی وہاں پہ موجود تھی، تو پہلے آپ نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ پھر آپ کو اسی وقت کر لینا چاہیے تھا. میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے نورین نیازی صاحبہ یا عظمیٰ صاحبہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایکچولی آفر کی گئی تھی کہ جی آپ جائیں جا کے بات کر لیں، مل لیں جا کے. اور یہ میں پچھلے 1 مہینے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں پچھلے مہینے 1.5 مہینے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ آفر دی گئی تھی. علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں وہ نہیں جائیں گی، یعنی کہ وہ دوسری کوئی بہن نہیں جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ اس بات کے اوپر بضد رہی ہیں کہ جی اگر ہم ملیں گے تو ہم سیاسی بات بھی کریں گے. اور بار بار ان کو لوگ یہ کہتے آئے تھے کہ بھائی عمران خان کی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اگر آپ سیاسی بات نہیں کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلے اس شخص کی صحت کے بارے میں تو برائے مہربانی احتیاط کر لیں، پہلے جا کے اپڈیٹ لے لیں. یہاں پہ مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جناب ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے ان کی بینائی چلی گئی ہے. بینائی چلی جانا بہت ایک ایکسٹریم سٹیٹمنٹ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ماضی کے اندر بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں وچ ٹرن آؤٹ ٹو بی رانگ. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دفعہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ یہ چلانا شروع کر دیا گیا کہ جناب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مطلب یہ تک سوشل میڈیا کے اوپر چلا ہے. یہ اس قسم کی فیک نیوز جو ہے انڈین میڈیا نے بھی اٹھائی ہیں، جبکہ بعد میں پتہ لگا نہیں سب غلط تھا. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا جو چینل آف کمیونیکیشن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ آپ کریں. آپ نے اس سے کم ایک اور فائدہ ہوگا، آپ ان سے انسٹرکشنز بھی لے سکیں گے. اس کو بے شک باہر آ کے آپ بات نہ کریں اس کے اوپر، لیکن کم سے کم پارٹی کو رن کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس انسٹرکشنز تو آئیں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے آگے. ابھی تو ساری ہوائی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کسی کا منہ کہیں پہ ہے. وہ تو یہ، اور سہیل آفریدی صاحب تو مجھے وہاں پہ فائر فائٹنگ کرتے ہوئے لگ رہے ہیں. وہ تو بیچارے پھڈے لڑائی مار کٹائی کو صرف ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو آ کے اس کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے نا، تب جا کے اس کو کرسی کی جو گرمائش ہے اس کا آئیڈیا ہوتا ہے. تب اسے پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار سی ایم ہاؤس کے باہر سے بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے. لیکن جب آپ سی ایم ہاؤس کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، میں یہاں پہ سہیل وڑائچ صاحب کی بڑی ایک امپورٹنٹ بات جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ جناب بات یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، اگر یہ آپ کی بات ماننا ہی چھوڑ دیں، آپ کا حکم ماننا ہی چھوڑ دیں، لیٹس سے پولیس کو، آپ کے پی کو یا کے پی پولیس کو یا کسی اور ادارے کو کسی چیز کا کوئی آپ حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ ایسی نہیں کرنا. کین یو امیجن کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ کتنی خطرناک بات ہے. سو دا سی ایم ہیز ٹو کیپ اے بیلنس کہ اس نے انتظامیہ اور اپنے کارکن ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس لے کے چلنا ہے، اور اس نے اس صوبے کو چلانا ہے آگے. وہ ایسی سچویشن میں نہیں پہنچنا چاہتا جہاں سے صوبہ ہی نہ چلنا شروع ہو، صوبہ چل ہی نہ سکے، بند ہو جائے صوبہ. تو پھر تو آج ان کو بھی اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے سامنے جو ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. اور وہ ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے گنڈا پور صاحب تو چلے جاتے تھے، وہ جیسا بھی احتجاج کرتے تھے وہ آخری مومنٹ پہ چلو واپس آ جاتے تھے، ایک ریڈ لائن کو عبور نہیں کرتے تھے. بلکہ ان کے بارے میں پچھلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ جی ہم نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ نے جو ہے اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے سیکٹر کمانڈر نے کہا. یہ بات کوٹ کی گئی ہے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے کہ جی مجھے سیکٹر کمانڈر نے جو ہے منع کیا. اب یہ بات مجھے نہیں پتا کہ حامد میر صاحب کے شو کے اندر یا وسیم مدامی صاحب کے انٹرویو کے اندر بھی یہ بات ریپیٹ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آج کل چونکہ وہ مختلف جرنلسٹ سے جو ہے آج کل ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو ڈیورنگ سچ اے میٹنگ انہوں نے جو ہے یہ بات جو ہے وہ کوٹ کی ہے. دوسری بات یہ کہ حامد میر صاحب کا ایک شو کا کلپ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، انہوں نے حامد میر صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور ایک اور آفیشل کے ساتھ جو ہے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس یہ جو دھرنا ہے یا جو لانگ مارچ ہے اس کی آپ نے جو ہے ڈیٹ دی ہے. اور اس کے بعد بیسیکلی شہباز گل نے کوئی اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا اور اس نے بڑی ٹائمنگ بھی بتائی تھی، 12 بجے تو 4 بجے تو پتہ نہیں یہ کر کے. تو سہیل آفریدی صاحب نے کہا یہ بالکل غلط ہے. میں تو اس وقت کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر موجود تھا اور یہاں پہ جو ہے وہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی تھی میں وہ اٹینڈ کر رہا تھا. بٹ ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس، میں کہتا ہوں چلیں 1 منٹ کے لیے زیوم کر بھی لیں کہ جناب آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، آپ کو اگلوں نے کہا ہوگا، یہ سب کچھ کہا ہوگا، تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوتا؟ بہت ہی بیوقوف انسان ہوگا، آئی مسٹ سے بہت ہی بیوقوف انسان ہوگا
جو یہ سمجھتا ہوگا کہ کسی صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر سے یا آئی جی سے یا فوج سے، پنڈی والوں سے، آئی ایس آئی سے، ایم آئی سے نہیں ملتا ہوگا. ملتا ہوگا، ملتے ہیں، یہ والا بھی ملتا ہوگا، پچھلے والے بھی ملتے ہوں گے. اور بائی دا وے جن عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی ہر دفعہ ملتے ہوں گے. میرے اپنے انٹرویو میں بیٹھ کے بھائی میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ جناب آئی ایس آئی آپ کی کالز کیا ریکارڈ کرتی ہے؟ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا تھا بطور وزیر اعظم کہ ہاں کرتی ہے تو ٹھیک کرتی ہے. میں اس کے اوپر بلکہ ریزسٹ کر رہا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ سر لیکن آپ کی ایک پرائیویٹ لائف بھی ہے، مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کوئی فون کال بھی کر رہے ہیں تو وہ ریکارڈ ہو رہی. تو انہوں نے کہا تھا نہیں یہ ضروری ہے، یہ ایک وزیر اعظم کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. تو اگر آپ نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آؤ نا ضرور تھے عمران خان صاحب کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو وہ تو جسٹیفائی، وہ تو فون کال کی ریکارڈنگ سے جسٹیفائی کرتے تھے بطور وزیر اعظم. تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ اگر سیکٹر کمانڈر سے یا ایم آئی والوں سے یا آئی ایس آئی والوں سے نہیں مل رہا یا نہیں ملے گا تو آپ کے خیال میں وہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ ملنا تو پڑے گا، اسے سننا بھی پڑے گا، اسے یہ سننا پڑے گا کہ جناب وہاں پہ ٹیمپریچر کیا ہے. اینڈ دین ہی ہیز ٹو ڈیسائڈ. یہ ہے ریالٹی. میں آپ کو میری بات ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو میری شاید یہ بات بہت بری لگ رہی ہو، لیکن یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اور باہر جڑے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ انہوں نے ایک اپنی خیالی دنیا بنائی ہوئی ہے، وہ اسی کے اندر زندہ ہے. آپ کو پتا ہے ان میں سے ایک لونڈا لپاڑا آج کل علیمہ خان کے پیچھے پڑ گیا. میں نے اس کا بھی ایک کلپ دیکھا، بڑی انٹرسٹنگ بات. وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہر بندے نے اپنی ایک ایک دکان یہاں پہ کھولی ہوئی. وہ کیا پیچھے پڑ گئے؟ یہ ان کی بہنیں آج کل اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ سیریسلی وہ اب عمران خان کی بہنوں کے اوپر بھی شک کر رہا ہے. یہ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہیں، بول کیوں نہیں رہی، یہ کوئی نہ کوئی بیان کیوں نہیں دے رہی، یہ کیا چکر ہے؟ تو بھائی یہی ہوتا ہے، یہ ہے ہارڈ کور پالیٹکس. آپ کی بات بالکل صحیح ہوگی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں خاموش ہو گئی ہیں، بیان نہیں دے رہی جس طرح پہلے وہ. اب جس طرح آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں علیمہ خان نہیں تھی، وہاں پہ بہنیں نہیں تھیں وہاں پہ. تو ہو سکتا ہے معاملات کو ریزالو کرنے کی خاطر خاموش ہوا جائے. خود کرنا پڑتا ہے سیاست کے اندر. مریم نواز کا 1 سال ٹویٹر کا اکاؤنٹ نہیں چھپ ہوا تھا نا. ہم لوگ جرنلسٹ جو ہیں وہ تانے تشنے دیتے تھے کہ بول دے کیوں نہیں، بولو بولو بولو، نہیں بول رہے تھے. ڈیویڈنڈز دیکھے اس کے بعد کیا آیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا. تو یہ ہے ہارڈ کور پالیٹکس. اور 2 ہی طریقے ہیں میرے بھائی پالیٹکس کرنے کے پاکستان کے اندر، کم از کم یہ میں آپ کو کھل کے بتا دوں. یا تو آپ کو بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کرنا پڑے گا، مفاہمت کرنی پڑے گی، مذاکرات کرنے پڑیں گے، ڈیل کرنی پڑے گی. یا پھر دوسرا طریقہ، اور اگر آپ کے اندر اتنا تپڑ ہے تو پھر پورا ایک جمع غفیر لے جائیں اور ایک پرامن احتجاج کر کے دکھائیں، جس میں 20 سے 25 لاکھ بندہ جو ہے وہ بیٹھے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر. تے اے حال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جڑے نا پارلیمنٹیرین ہی نہیں آ رہے. یہ آج کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کی یہ صورتحال. علیمہ بی بی کہتی ہیں اڈیالہ کے بعد مجھے 10,000 بندہ چاہیے، 1000 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا. یہ حال ہے. تو اب آپ فیصلہ کر لیجئے دونوں رستوں میں سے کدھر جانا ہے، کیونکہ آپ کے یہ جو معذرت کے ساتھ لفظ شاید سخت ہے، جڑے کھچر والے تسی پا رہے ہو نا، اس کا سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے. ادھے بندے کہتے ہیں ادھر نو جانا ہے، ادھے بندے کہتے ہیں ادھر نو جانا ہے. اور جو اگر کوئی ایک سائڈ لے بھی لے، کوئی بھی ایک سائڈ لے لے، چاہے وہ ادھر کو جائے یا ادھر کو جائے، وہ دوسری سائڈ اس کو پڑ جاتی ہے اے کیوں کتا جے اینج کرنا سی. اور پاکستان میں تو ویسے بھی ایک عادت ہے نا معذرت کے ساتھ، یہاں پہ بجلی کا ٹرانسفارمر چینج ہو رہا ہو تو 20 بندہ تھلے کہہ رہے ہیں اینج کریے، اے تار ذرا ادھر کر دے، او والی تار ذرا ادھر کر دے. جس نے زندگی میں کبھی جو ہے نا پلگ چینج نہیں کیا ہوگا وہ بھی ٹرانسفارمر والے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تینوں دسوں گا ٹرانسفارمر لانا کس طرح. تو یہاں پہ ایسا لونڈا لپاڑا ہے جو پاکستان کے باہر خاص طور پہ بیٹھا ہے، جس نے خود پریکٹیکل سیاست آج تک کبھی نہیں کی، لیکن وہ سہیل آفریدی کو یا جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے وہ کہتا ہے میں تینوں دسوں گا کس طرح احتجاج کرنا. جس نے آج تک زندگی میں کبھی خود الیکشن نہیں لڑا ہوا، اس نے اپنے یوٹیوب چینل کھول لیے، سارا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے بلبوتے کے اوپر بنا لیا، لیکن وہ کہتا ہے میں تینوں دساں گا تو احتجاج کس طرح کرنا. یہ احتجاج کرنے کی جو کالیں ہوتی ہیں نا، یہ صرف اس طرح نہیں ہوتی چل بھی میرا موڈ ہو گیا لو ایک کام کرتے ہیں اگلے اتوار کو اسلام آباد چلیں گے، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ نے جا کے جو ہے نا وہ مرغلہ کی پہاڑیوں میں روٹی نہیں کھانی، احتجاج کرنا ہے. اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا کو کراؤڈ لے کے جا رہے ہیں. اے نہ ہے کہ 2000 تک کراؤڈ لے کے تو ڈنڈے کھا کے باہر واپس آ جائے. کراؤڈ آپ کے پاس پھر اتنا تگڑا، اور وہ اگر آپ 10,000 کا کراؤڈ بھی یا 25,000 کا کراؤڈ بھی لے کے جائیں، وہ اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ وہ ڈنڈا بھی برداشت کرے تو آنسو گیس بھی برداشت کرے.
یہ فرق ہوتا ہے, یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, سمجھ آ جائے گی تو بات ٹھیک ہے, نہیں آئے گی تہاڈی مرضی ہے, کرتے رہو پھر جو کرنا ہے. آپ ذرا پوچھیں نہ جا کے ان کے لونڈے لپاڑوں سے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, بھائی جان آپ لوگوں نے کتنے کو آج تک احتجاج کیے, آپ نے خود کتنے پلان کیے آج تک احتجاج. صرف جھنڈا لے کے جلسے میں جا کے کھڑے ہو جانا از ناٹ این احتجاج. آرگنائز کتنے کیے ہیں, کبھی پتہ ہے کتنی گاڑی چاہیے ہوتی ہے, لاہور سے بندہ لے کے جانا ہے, فیصل آباد سے, ملتان سے, سیالکوٹ سے, کے پی سے, کراچی سے, کس طرح ارینجمنٹ کرنا ہے, کو پتہ ہے, کبھی کیا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی شکلیں اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں سے ذرا پوچھیں تم لوگوں کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے, کچھ بھی نہیں, فارغ, سارے ویلے. جو بیٹھ کے ان میں سے ایک ہے, اس کے انگوٹھوں کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, وہ اس کی بنیاد کے اوپر قومی اسمبلی میں بیٹھا رہا, آج وہ بھی یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھا. ایک ہے اس نے جہاز پکڑا, پاکستان لینڈ کیا, ٹک کر کے بیٹھ کے یہاں پہ بزدار حکومت کے ساتھ پہلے اٹیچ ہو گیا, پھر ادھر اس کو اسلام آباد لے گئے. اور اس کے بعد ایک اور ہے, اس کو احتساب کے چکر میں لگا. کسی کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں, بس گلاں تسی سنو. یہ کرنٹ لیڈرشپ کے اوپر میرے کرنٹ لیڈرشپ سے بھی بہت اختلاف ہیں, سہیل آفریدی صاحب, سلمان اکرم راجہ, شفیع جان, میرے اپنے اپنے اختلاف ہیں, لیکن میں کم از کم پھر بھی ان کو ان سے بہت بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ یہ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان مشکل حالات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, فیس کر رہے ہیں, میوزک فیس کر رہے ہیں. وہ اور تو اور, میں تو بیچارے ان کے اپنے یوٹیوبر جو اس میں پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کو بھی گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور وہ میں ایک خاتون ہیں جو کافی ان کے کلوز ہیں, ان کو وہ ماں بہن کی گالیاں, وہ گندی گندی ماں بہن کی گالیاں, جس نے بیچاری نے ساری زندگی اپنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لگا دی, اس کو بھی گالیاں پڑ رہی. افسوس ہوتا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اس کے علاوہ جناب صحافی ہیں اعظم ملک صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ ذرا میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی صدر آصف علی زرداری لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے. لاہور ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے انہیں رخصت کیا, مگر لگتا ہے اصل کہانی اب شروع ہوگی. 2 روزہ دورے کے دوران ہونے والی اہم ملاقاتوں مشاورت کے ثمرات آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. معاملات کہاں تک پہنچے, کون سے فیصلے ہوئے, سیاسی منظرنامہ کیا رخ اختیار کرتا ہے, چند دن اہم. اب یہ اعظم ملک صاحب جو ہیں, یہ وہ ایک صحافی ہیں جو انہوں نے اور حسن رضا, ان 2 جرنلسٹ نے وہ انٹریکٹ کیا تھا محسن نقوی صاحب کے ساتھ, اور 1 ہفتے کے بعد انہوں نے اپنا ریاکشن دیا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہم ملاقاتیں ہیں اس کا ان قریب آپ کو جو ہے اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہوں گے. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ڈان کے اندر یہ آرٹیکل جو ہے وہ آیا ہے, پلان فار نیو پروونسز فیسز پولیٹیکل مائن فیلڈ. انہوں نے کہا یہ جو نئے صوبوں کا یہ جو منصوبہ ہے, اس کو بہت سی آگے بارودی سرنگوں کا سامنا ہے. اب وہ لکھتے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں جی نئے صوبوں کا قیام حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اور پیچیدہ کام دکھائی دیتا ہے, جس کے لیے موجودہ حکومت بظاہر تیار نہیں, اور اسے ملک کی سیاسی قوتوں کے درمیان ابھی تک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے. وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل نے نئے صوبے بنانے کی حکومت ارادے کی تصدیق کی اور کہا کہ سب سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں لیا جائے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت کئی نئے منصوبے بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے, تاہم ان کی حتمی تعداد واضح نہیں. اندازے 7 سے لے کے 27 نئے صوبوں تک بتائے جا رہے ہیں. یہ قیاس سراریاں بھی جاری ہیں کہ حکومت آئینی ترامیم متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ اس شک کو ختم کیا جا سکے جس کے تحت کسی موجودہ صوبے سے نیا صوبہ بنانے کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی رضامندی لازمی ہے. آئین کے تحت ایسی ترمیم کے لیے پارلیمان میں 2/3 اکثریت بھی درکار ہوگی. آئینی ماہرین اور سیاسی حلقوں میں قیاس سراریاں بھی جاری ہیں کہ حکومت نئے صوبوں کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا راستہ اختیار کر سکتی ہے, تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بھی پارلیمانی منظوری ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سیکرٹری جنرل نعیم بخاری نے کہا کہ ریفرینڈم ان معاملات پر ہوتا ہے جن کے بارے میں آئین خاموش ہو, تاہم نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین میں باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے. ریفرینڈم کی صورت میں بھی تجویز پہلے وفاقی کابینہ سے منظور کرانا ہوگی اور اس کے بعد منظوری کے لیے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنا ہوگا. جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ حکومت بظاہر کسی بھی طریقے سے 27 نئے صوبے بنانے کے لیے پرعزم دکھائی دیتی ہے. ان کے مطابق حکومت پہلے آئینی ترامیم کی کوشش کر سکتی ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ریفرینڈم کی جانب بڑھ سکتی ہے. پلڈاٹ کے صدر نے تجویز دی کہ نئے صوبوں کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ایک بااختیار اسٹیٹ ری آرگنائزیشن کمیشن قائم کیا جائے, جیسا کہ بھارت میں 1953 میں ریاستوں کی اثر نو تنظیم کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن قائم کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھارتی کمیشن میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز بھی شامل تھے اور اس نے اقتصادی, سیاسی اور سماجی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع مطالعہ کیا, جس کے بعد سفارشات پیش کی گئیں اور 1956 میں ریاستوں کی اثر نو تنظیم کی راہ ہموار ہوئی. تو یہ جناب اب تک کی
جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ آ رہی ہیں. میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر کافی حد تک جو ہے یہ 27 صوبوں کا جو پلان ہے وہ کافی حد تک ہمارے سامنے آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی 27 صوبے اور 27 ستمبر, یہ 27 کا ہنسا جو ہے وہ ایک دم بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.